फारूक अब्दुल्ला, एनसी के वरिष्ठ नेता। कटरा में अभी हाल ही में आपने देखा कि भजन गाया फारूक अब्दुल्ला ने, और कुछ लोगों को उससे आपत्ति हुई। अब आपत्ति क्यों हुई उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शेख बशीर साहब साथ में हैं और काफी जानकारी रखते हैं अब राजनीति में। इनके साथ बातचीत करेंगे उसी विषय पर। सर, अब्दुल्ला साहब ने भजन गाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और कुछ लोगों को काफी आपत्ति हुई उससे। तो क्या कारण रहा कि लोग क्यों कुछ लोगों को आपत्ति हुई उससे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग रहते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत किस्म के लोग रहते हैं। कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, जो लगभग इस वक्त 90 साल की उम्र के हैं, और उन्होंने रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर भाईचारों को मजबूत करने के लिए काम किया हमेशा। और सेकुलर आदमी है और वो माता की भेंटें गाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब जिन लोगों को ये बुरा लगता है वो वजाहत नहीं करते कि उनको बुरा क्यों लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी तीर्थ यात्रा करके आए थे और उसके बाद इस दूसरी तरफ कहाँ चल पड़े। पहली बात यह है कि इंसान को जब मालूम हो जाए कि खुदा क्या है, भगवान क्या है, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है। ये इंसान जो है, इस इंसान को जब ये पता लग जाए कि खुदा एक है, भगवान एक है, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, तो उसमें जो ये माता की भेंट गाना कोई जुर्म नहीं, किसी जगह नहीं लिखा है जी। तो वो एक कला है, उस कला के साथ वाबस्ता है। जब कहीं गाना बजता है तो वो डांस भी करते हैं, तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर दिल्ली की सरकार की बात करें कि उन्होंने कहा कि हम जल्दी से रिस्टोर करेंगे, स्टेटहुड को दर्जा देंगे, लेकिन जब हमारी इच्छा होगी, जब हमें अच्छा लगेगा। कहीं भजन गाकर तो नहीं उनको खुश किया जा रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है? कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। भजन उन्होंने आज पहली दफा नहीं गाया। आपको शायद याद होगा कि जब यहाँ वो आए थे बापू आसाराम, तो काफ़ी अरसा हो गया, पता नहीं 8-10 साल हो गए, तो यहाँ उन्होंने भगवती नगर में भजन गाया था। उससे पहले भी गाया था। उस वक्त तो कोई स्टेटहुड का मसला नहीं था जी। कि क्यों इसके साथ जोड़ते हैं कि उन्होंने भजन गाया क्या, ताकि उनको मालूम है जब वाजपेयी जी की डेथ होगी तो वहाँ उन्होंने भारत माता की जय के नारे दिए। उस पर भी कई लोगों ने एतराज़ किया, बल्कि कश्मीर के अंदर एक दो नौजवानों ने बड़ी भद्दी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो पहले आपको कहा कि जिस वक्त एक आदमी को ये बात समझ आए कि मैं इंसान क्यों हूँ और भगवान क्या है, गॉड क्या है, क्या नाम है, ये है खुदा क्या है, तो फिर इन चीज़ों की वो परवाह नहीं करता है। वो अपने हिसाब से चलता है। नुक्ताचीनी के लोग करते रहते हैं, उनसे कोई डरना नहीं चाहिए। और मैं फारूक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो सेकुलर है, इंसानियत को समझता है, उसके हिसाब से काम करता है। जी। वहाँ जाके हर एक आदमी ने अपने हिसाब से हिसाब देना है, तो वहाँ किसी का कोई साथ नहीं चाहिए। तो जब वहाँ किसी को साथ नहीं चाहिए तो कोई परवाह नहीं है। फारूक साहब अपनी धुन में चलते हैं और चलते जाएं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ऐसे जैसे लोगों ने जिन्होंने पहले भी जब भारत माता की जय का नारा फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगाया, आसाराम जब यहाँ पर आए थे उस समय उन्होंने राम भजन गाया, आज उन्होंने कटरा में माता वैष्णो देवी का भजन भेंट गाई, तो जो लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे उनके उनको, लिए? उन जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, वो खुद क्या है। वह दूसरे की नुक्ताचीनी से करने से पहले आदमी को अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो खुद क्या है। और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ता बनना आसान है, जी जी। मगर इंसान बनना मुश्किल है।
اور انسان کے اندر جب انسانیت نہیں ہے تو وہ بھیڑیے سے کم نہیں ہے جی وہ بدتر ہے بھیڑیے سے. فاروق عبداللہ کے دل میں انسان بستا ہے, انسانیت کی قدر کرتے ہیں, ہر دھرم کی عزت کرتے ہیں, مان کرتے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. اور نکتہ چینی کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ فاروق عبداللہ سے انسانیت سیکھو. سر سرکار بنے لگ بھگ 100 دن ہو گئے, مجھے لگتا ہے 100 سے بھی 2-4 دن اوپر چل رہے ہوں گے. مینیفیسٹو کے اوپر تھوڑا سا جائیں ذرا. 200 یونٹ بجلی, آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہمارے مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں ڈیلی ویجرز ان کو پرماننٹ کیا جائے گا, اور بھی بہت سارے اس میں باتیں کی گئی تھی, لیکن زمینی سطح پر ابھی تک کچھ نہیں ہے. اور اسی کے اوپر آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ ان کی ہوا کچھ دوسری طرف چل رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی ایسا نہیں ہے. آپ نے 100 دن کہا, حکومت کرنے والے نہیں گنتے ہیں کہ دن کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے. حکومت کرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, اور بالکل آپ نے درست کہا کہ لوگوں کے ساتھ اسمبلی الیکشن میں, پارلیمنٹ الیکشن میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ان کو ہم سہولت دیں گے, 200 یونٹ فری دیں گے. 200 یونٹ پہ آپ کی بات کاٹتا ہوں. آپ نے تب یہ کہا تھا کہ 200 یونٹ بجلی فری ملے گی, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سمارٹ میٹر لگاؤ اس کے بعد آپ کو 200 یونٹ بجلی فری ملے گی. تب تو سمارٹ میٹرز کی تو بات ہی نہیں تھی. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمارٹ میٹر کیوں لگا. ہم نے مخالفت اس لیے کی کہ جو 4 سال پہلے میٹر آپ نے لگایا, کروڑوں روپے اس پر خرچ کیا, اس میں کیا نقص تھا؟ یہ جو سمارٹ میٹر کو آپ اٹھا کے لائے اور زبردستی لگا رہے ہو تو کیوں لگا رہے ہو, اس پر اعتراض تھا. میٹرنگ کا جہاں تک تعلق ہے کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ 200 یونٹ فری دیں تو کیسے ہوگا؟ وہ تو اندازے سے نہیں نہ ہوگا. تو جب تک وہاں کوئی میجرمنٹ نہیں ہوگی اس مکان میں کہ اتنا میٹر لگا ہے, تو کہاں سے آپ کیلکولیٹ کریں گے؟ لیکن سمارٹ میٹر کی بات ہے نا. میں نے سمارٹ میٹر کا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ سمارٹ میٹر لگ گئے ہیں, اب وہ لگانا نہیں ہے, لگ گئے ہیں, تو اب چونکہ وہ جو لوگوں نے اس کی ہیٹ برداشت کر لی ہے, اب اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ سمارٹ میٹر کا ایشو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میٹر اگر لگا ہے تو 200 یونٹ جو ہے فری کیلکولیٹ ہو گئی, کہ جب آپ کو مثال کے طور پہ ایک میٹر میں 500 یونٹ ہے تو 200 کو فری دیں گے, 300 کا ویسے لیا جائے گا. اب جب میٹر ہی نہیں ہوگا تو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جب یہ بات کی ہے تو جو میٹر لگا رہے تھے, ہم نے صرف میٹر کا اعتراض یہ کیا تھا کہ جو 4 سال پہلے اسی گورنمنٹ نے میٹر لگائے تھے ان میں کیا نقص تھا؟ اس میں کروڑوں روپے کے بڑے بڑے میٹر اٹھا کے پھینک دیے انہوں نے. تو بہرحال اب چونکہ وہ فیز گزر گیا, آج بھی کمٹمنٹ ہے, ہم لوگوں کے لیے سہولیت چاہتے ہیں. لوگوں کے اوپر ٹیکس بے تحاشا ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ 100 دن ہو گئے ہیں, تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 دنوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو پوسٹیں پڑی ہوئی تھیں ان کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اپلائی کریں, وہ لگیں. دوسرا ہے ٹرانسپیرنسی, کہ باضابطہ طور پہ جب اپلائی کریں گے اس میں لگیں گے تو ان کو موقع دیا جائے گا کہ میرٹ کے اوپر لگیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوٹی اور اسٹیٹ ہوڈ, ہمیں چونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو, جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو, جموں کشمیر کے بیوروکریٹس کو, جو اسٹیٹ کے اندر پہلے جنہوں نے کہا ان کو یوٹی کا تجربہ نہیں ہے. اب یوٹی آئی, لانے والوں نے یوٹی لایا, لوگوں کو اعتراض تھا لیکن لوگوں نے مانا نہیں, یوٹی بن گیا. اب یوٹی کے اندر کچھ پرابلمس ہیں تو وہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گا وہ پرابلمس رہیں گی. تو وہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پرابلم ہے کہاں نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ بنی ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جائزہ لے رہی ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ضرورت ہے, کتنی پوسٹیں خالی ہیں, کیوں خالی ہیں, کب سے خالی ہیں, یہ سارے جائزے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ ٹائم تو لگے گا. ابھی اسمبلی کا بجٹ سیشن ہونا ہے, اس میں ڈیبیٹ ہوگی, بی جے پی کے لوگ بھی ہوں گے, کانگریس کے بھی لوگ ہوں گے, نیشنل کانفرنس کے ہوں گے, اگر کوئی سنگل آدمی ہے وہ بھی آئے گا, اپنی بات رکھے گا. اس کے بعد ایک چیز ابھرے گی کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو دوسرا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیے جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی اسٹیٹ ہوڈ اب کب کریں گے وہ ان کی مرضی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے جب ہماری مرضی ہوگی. لیکن میں آپ کے مادھیم سے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو دیکھیے.
لوگوں نے آپ کو بھی مینڈیٹ دیا, نیشنل کانفرنس کو بھی مینڈیٹ دیا, اور سنگل کسی ایم ایل اے کو بھی مینڈیٹ دیا. اس مینڈیٹ کی قدر کرو. اگر آپ مینڈیٹ کی قدر نہیں کرتے تو آپ کو ڈیموکریسی کا احساس ہی نہیں ہے, کہ آپ وعدہ کر کے آپ کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی پہلے ڈیلیمنیشن کریں, ہو گئی. آپ نے کہا پارلیمنٹ کے چناؤ کریں گے, کرا لیے. آپ نے اسمبلی کے چناؤ کرائے, آپ کیا دیر ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کون سی چیز روک رہی ہے آپ کو اس چیز سے؟ تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے مینڈیٹ کا خیال نہیں ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, لوگوں کے مینڈیٹ کی قدر کریے, اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیجئے. آپ دیکھیے اگر کہیں غلط ہوتا ہے تو آپ وہاں ہیں. اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے, جس طرح ہر ایک آدمی کام کرتا ہے, ہر ایک آدمی کو پرکھا جا سکتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ہم اس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں, میڈیا پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے متعلق سوچیں گے. شیخ صاحب, ممبر آف پارلیمنٹ رحول اللہ جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سارے ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں, ان کے بیان سامنے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر مینیفیسٹو کے کاموں کو جلدی سے نہیں کیا جائے تو ہم سڑکوں پہ اتریں گے. یعنی کہ آپ کی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ وہ ایسا کہہ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آغا رحول اللہ صاحب سے ہی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انر ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے. اگر آغا رحول اللہ جی آج اپنے ہی پارٹی کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ڈیموکریسی ہے, بولنے کا حق ہے. اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی حق ہے بات کرنے کا. مگر کچھ فورمز ایسے ہوتے ہیں, جب انہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کے الیکشن کے دوران شاید لوگوں کو کہا تھا کہ اگر یہ فیصلے یہاں تک ہوں گے پھر میں کروں گا. اب چونکہ گورنمنٹ بنی ہے, وہ جو جس ایشو کے اوپر انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے ایک چیز نہیں بہت سی چیزیں اس میں شامل کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دی پارٹی بھی ان کو ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. حق ہے اس کو, ممبر پارلیمنٹ ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بات کی اچھی بات ہے, اور بہت سی باتوں کا وضاحت وہی کرے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارا ساتھی ہے, نیشنل کانفرنس کا ایک اہم ستون ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, اور وہ بات کرے گا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کو بات کرنی چاہیے. اس سے این سی کو تھوڑا سا یعنی کہ دھبا نہیں لگے گا کہ انہی کا ممبر آف پارلیمنٹ ایسی بات؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو حق ہونا چاہیے بات کرے, اور جہاں جس کو بری لگے کرنے دیجیے, لیکن کم سے کم لوگوں تک بات پہنچے. ممبر پارلیمنٹ ہے, ذمہ دار آدمی ہے, بات کرنی چاہیے. سینٹرل گورنمنٹ نے میگا پروجیکٹ چلایا ٹرین کا, آپ جانتے ہیں, اور چل رہا ہے. آپ نے اس کی این او سی دی تھی انہیں کہ ریل آئے اور کٹڑا ریاسی میں جو ہمارے یاترو ہیں وہ وہاں پر اتر کر دوسری ٹرین لیں اور پھر گھاٹی میں جائیں. کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کس سٹیج پہ کیا سچویشن ہوئی ہے. ٹرین کا جو پروجیکٹ تھا بہت پرانا تھا جی, کوئی راتوں رات تو نہیں آئی. بہت پرانا پروجیکٹ تھا, لیکن کمپلیٹ ہو گیا تو خوشی بھی ہو گئی. لیکن جموں کے لوگوں کو تھوڑی سی مایوسی ہے. جو جموں ہمارا یہ ہے, کٹھوا ہے, جموں ہے, وہ کٹڑا ہے, یہاں چونکہ جو لوگ آتے تھے رات کو سٹے کرتے تھے اس ٹرین کی وجہ سے. وہ تو ہے ہی ہے سر, لیکن اگر پریٹک کشمیر میں جا رہا ہے, یا جموں کا آدمی کشمیر جا رہا ہے, یا کوئی بھی جا رہا ہے, وہ جب آئے گا اور ریاسی میں کٹڑا میں ایک ٹرین سے اتر کر دوسری ٹرین میں بیٹھے گا, اپنا سامان اٹھا کر پھر دوسری ٹرین لے گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر تھوڑی سی دقت کا سامنا؟ ایسا ہے, انیشل سٹیج پہ شاید کسی کا سوچ ہوگا کہ شاید وہ روک, اس کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے کہ یہاں رکے دوسرے دن جائے. مگر ان ڈیو کورس آف ٹائم, ابھی ٹرین تو گئی نہیں نا وہاں, کیونکہ جب جانا شروع کرے گی تو یاتریوں کا اپنا بھی ایک مزاج ہے, پھر وہ کس راستے سے جائے گا, کیسے جائے گا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اگر ایک آدمی یہاں سے دلی جاتا ہے, اگر اس کو رات کو نہیں ٹھہرنا ہے وہ بندوبست کر کے واپس آ جاتا ہے, وہ کوئی زبردستی اس کو نہیں کر سکتا. ایک آدمی جموں آتا ہے, وہ نہیں چاہتا میں جموں رکوں, وہ چلا جائے گا, زبردستی کو روکا. ہاں, ہم کو یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ وہ رکے, تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں اس کا وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. جس میں دربار موو کی بھی بات آپ نے کی. دربار موو مطلب یہاں ایک ایشو ہے کہ دربار موو ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دربار موو یہاں رہے. جموں کے اندر ڈسٹرکٹ رجوری سے, پونچھ سے, کشتواڑ سے, ڈوڈا سے آئیں لوگ, کاروبار بھی لوگوں کا چلتا رہے. کبھی کبھی پیسہ بچانے کے لیے کچھ ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے جو نقصان دو. 200 کروڑ بچانے کے لیے 20,000 کروڑ کا نقصان کر دیا جموں صوبے کا, جو یہاں کاروبار لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں وہ انجسٹس ہے.
لیکن اس کے اوپر بھی اب لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اگر دربار ہی نہیں رہا تو پھر دربار منہ کا کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ دربار ہے نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں سے جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جن چیزوں سے لوکل لیول کے اوپر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سٹیج کے اوپر یہ دربار ایشو نہیں تھا، ٹرین پٹھان کوٹ سے جاتی تھی، تو کشمیر کا ٹریڈر، کشمیر کا بزنس مین، کشمیر کا کوئی عام آدمی مزدور جموں آتا تھا، رات سٹے کرتا تھا، یہاں دوسرے دن بس میں بیٹھ کے پٹھان کوٹ جاتا تھا، وہاں سے ٹرین میں بیٹھتا تھا۔ اب جب ٹرین جموں آ گئی تو پٹھان کوٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا اور آج تک وہ بھگت رہا ہے۔ اب ویسے ہی جیسے جموں سے ٹرین اب کشمیر کی طرف گئی تو قدرتی طور پہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم آ گئی کہ ایک بندہ اٹھے گا وہ سیدھا جائے گا، وہاں سے جو فروٹ ہے وہ سیدھا لوڈ ہو کے چلا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو کیا، ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہے۔ وی شوڈ ڈیولپ کشتواڑ، سرتھل، وی شوڈ ڈیولپ بھدروا، وی شوڈ ڈیولپ یہ جو یہاں یہ ہے آپ کی چھمب، نوری چھمب پونچھ میں، رجوری میں کچھ ایریاز، تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں وہ یہاں مکانوں کا جنگل دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ آتے ہیں قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، چشمے، نالے، جنگل۔ تو ہم کو ان کی چیزوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ اٹریکشن بنا رہے۔ شیخ صاحب، بڑا مدعا بنا ہوا ہے ٹیلی ویژنز کا، خاص کر کے ایس پی او وہ جماعت ہے جو سب سے آگے رہتی ہے۔ جب بھی آپ نے دیکھا ملٹنسی کو ختم کرنے میں، اگر ہم کہیں کہ ایس پی اوز جو تھے، اسپیشل جو آفیسر تھے، وہ انہوں نے کافی کام کیا اس سمے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کو کیا سوچا ہے سرکار نے، کب تک اس کے اوپر دھیان دیا جائے گا؟ کچھ آپ کے دھیان میں ہے یہ بات؟ مجھے یاد ہے کہ ایس پی او کا کانسیپٹ اس وقت شروع ہوا جب گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر میں ملٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سرنڈرڈ ملٹنس کو ایڈجسٹ کرنا تھا، جو سرنڈر کر رہے تھے، ایک سکیم بنائی، اور اس وقت کے جو پولیس آفیسر تھے، آرمی آفیسر تھے، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہم ان کو کریں گے۔ آہستہ آہستہ اس میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ضرورت پڑی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب یہ جو ایس پی او کی نوکری ہے یہ سرکاری نوکری نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری سسٹم ہے جیسا انہوں نے کیا۔ لیکن آج پچھلے ہفتے ہی چیف منسٹر نے شاید اس معاملے میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کو سیلریز بڑھا دی ہے، میرے خیال لاسٹ سیلری جو ہے اس 30,000 تک چلی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر گورنمنٹ جو ہے، اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ان کو بھی۔ ڈیلی ویجرز کا بھی وہی حال ہے، مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا برف میں، سردی میں، بارش میں، دھوپ میں، کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ ڈیلی ویجرز کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ 2014 میں گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لے لیا تھا اس کا پورے ڈاٹا کلیکٹ کر کے کہ ٹوٹل ڈیلی ویجرز کیا ہیں، کس طرح ہیں، باضابطہ طور پہ ایک اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی، ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ سیلاب ہو گیا، سیلاب کی وجہ سے اس کے بعد گورنمنٹ ڈیسیجن نہیں لے سکے، الیکشن ہو گئے، گورنمنٹ سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد ڈیلی ویجرز کے اوپر بڑا پالیٹکس ہوا، ڈیلی ویجرز کو گاڑیاں بھی پڑی، لاٹھیاں بھی پڑی۔ نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے ڈیلی ویجرز کو آبزرو کرنے کے لیے، لیکن اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2014 سے لے کے 2010 ہو گیا ہے، لیٹسٹ فگر لینا بہت ضروری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا فگر ہے، کس طرح کے ڈیلی ویجرز ہیں، کچھ بیچارے گزر گئے، اور میں تو یہ آپ کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیلی ویجر گزر گئے ہیں ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کی فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے کام کیا ہے۔ تو کیا نام ہے، اوور ایج ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو صرف سرکار تو ابھی یہاں پر آپ کی، تو کون کرے گا اس کو؟ بالکل اس کے اوپر کام کریں گے، اور چیف منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ایک، آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر صاحب رجوری پہنچ گئے، ڈسٹرکٹ کا جائزہ لیا، سامبا کے ڈسٹرکٹ کا جائزہ لیا، اور ڈسٹرکٹوں میں جا رہے ہیں، جائزہ لے کے پورا کمپرہنسو اسٹڈی کر کے اس کے بعد پورا آشواسن دیتے ہیں آپ کے یہ کام بالکل ہوگا، ڈیفینیٹ ہوگا۔ اور میں اس میں تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا سمے اس لیے لگے گا کہ ایگزیکٹ ڈاٹا اس وقت موجود کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 کس محکمے میں کتنا ہے، پھر اس کے لیے جو فائنانسز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اب چونکہ یو ٹی کے اندر فائنانسز جو ہیں کچھ تھوڑے سے شرنک ہوئے ہیں، اور کچھ تو وہ چیزیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کی جائیں گی،
اور ہر ایک چیز کے اندر لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، یہ مطمئن رہیے آپ. بہت بہت دھنیہ واد. اس سمے ہم نے بات کی شیخ بشیر صاحب نے آشواسن دیا ڈیلی ویژنز کو بھی، اور ہمارے ساتھ پورے وستار پورک ہم نے ان کے ساتھ بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ سارے جنتا کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. بنے رہیے ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار. تھینک یو ویری مچ.